शलोम एंड वेलकम टू द हाउस ऑफ इज़राइल। ज़ीशान अनील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और आज मेरे बहनों भाइयों हम एक नई पर्सनैलिटी को बाइबल की उसको हम देखने लगे हैं। और ये वीडियो जो है ये तीसरा हिस्सा है जो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। यीशु मसीह को हम देख रहे हैं पुराने अहदनामा में। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था मुकद्दस आदम को कि वो किस तरीके से यीशु मसीह की उसके अंदर तस्वीर और झलक और टाइपोलॉजीज हमें मिलती हैं, किस्म कैसे जाहिर करता है क्राइस्ट की। और ये जो आज है ये है जी जेनेसिस से ही है, ये है मलके सिदक, ठीक है। और एक्चुअली हम टाइपोलॉजीज को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसेजेस में, पर्सनालिटीज़ में, चीज़ों में पुराने अहदनामे में यीशु मसीह का हमें अक्स दिखाई देता है। सो हम ये यीशु मसीह को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि हाउ दे रिप्रेजेंट इन सम वेज, ठीक है। सो ये पूरी तालीम है और इट्स ऑल बिब्लिकल। और हमें जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया, इब्रानियों की किताब, रोमियो की किताब भरी पड़ी है टाइपोलॉजी से। So let's open this typology today. मलके सिदक। इस पर्सनालिटी के लिए जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है ये यीशु मसीह के लिए कि बाज़ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जो है ना दिस इज़ द इनकार्नेटेड पिक्चर ऑफ क्राइस्ट, कि ये यीशु मसीह के तजस्सुम की भी एक तस्वीर है। कि जैसे हम तो नए अहदनामे में देखते हैं ना कि वो जिस्म में आए हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि पुराने अहदनामे में अगर कहीं पर ज़ाहिर हुए हैं तो वो मलके सिदक में ज़ाहिर हुए हैं। सो इट्स डिबेटेबल, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये मलके सिदक यीशु मसीह ही थे उस वक्त जिस्म में, लेकिन दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अभी हम देखते हैं इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट जहाँ पैदाइश में इसका जिक्र मिलता है, और ये है जी 20 बाब 14 से 17। मैं क्विकली पढ़ दूँ, फिर हम इसकी बैकग्राउंड देखेंगे एंड देन वी विल ओपन इट, ठीक है, कि कैसे यीशु मसीह में ये बातें, टाइपोलॉजीज और मेल खाती चीज़ें जो है वो क्या है इनकी। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और मलके सिदक सालिम का बादशाह रोटी और महल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। सो ये है जी कि मलके सिदक जो है अपेयर हो रहे हैं इधर, और वो अब्राहम को बरकत दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। हुआ क्या था कि अब्राहम अपने भतीजे लूत को जो कैप्टिविटी में चला गया था उसको बादशाहों से छुड़ा के लेके आते हैं, ठीक है। वो जब मिस्र से निकले थे तो इकट्ठे थे, लेकिन उन दोनों के पास माल स्वभाव इतना था कि जो थे ना इब्राहिम जो थे वो तो बैतेल में ही रह गए, ठीक है। तब अभी इब्राहिम उनका नाम नहीं, इसलिए मैं अब्राहम कह रहा हूँ। सो वो बैतेल में ही रह गए हैं, और ये जो थे इन्होंने यर्दन की तराई, लूत ने यर्दन की तराई चुन ली थी, ठीक है। और बाद में लिखा कि वो सदूम के इलाका में रहता था, तो सदूम पे चढ़ाई कर देते हैं 4-5 बादशाह मिलके, और वहाँ से लूत को भी और उसके भी सारे माल को जो है ना, भेड़ बकरियों को सबको गुलामी में वो ले के तो चले जाते हैं। अब इब्राहिम को जो है वो आके कोई बंदा खबर देता है, सो वो जाते हैं, अपने साथ साथी लेते हैं अच्छे वाले जत्थे, और वो जाके तो उसको छुड़ा के लेके आते हैं। अच्छा, जब छुड़ा के ले आए हैं तो फिर जो आस पड़ोस के दूसरे बादशाह हैं, ठीक है, वो जो है ना इब्राहिम को मुबारकबाद और उसके लिए उसको मिलने को आ रहे हैं, उसको वेलकम करने के लिए कि उसने जो है ना छुड़ाया सदूम का बादशाह। और सदूम के बादशाह के साथ ही ये बादशाह आता है जी मलके सिदक, ठीक है। और इसका जितने पुराने बादशाह ना जिन्होंने जंगें की, पिछले चैप्टर में सारा अगर हम देखें 13वां-14वां बाब, तो वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, मलके सिदक का कोई जिक्र नहीं है। सो नाउ लेट्स सी कि ये बादशाह जो है ये आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मलके सिदक जो नाम है, ठीक है, वो ही देखें कि उसका मतलब बनता है कि मलक का मतलब है, इब्रानी में मलक कहते हैं बादशाह को, ठीक है, और सिदक यानी कि सादक या रास्त। सो ये रास्ती का बादशाह है, सादा अल्फाज में अगर कहा जाए। और इसको हम देखें तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है कि नाम से ही मलके सिदक, यीशु मसीह भी बादशाह भी हैं, ठीक है, और वो रास्ती का बादशाह है, वो सादिक है। ढेरों ढेर प्रोफेसीज और हवाले इसके ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ एक कोट कर देता हूँ ताकि हमारी वो बात बन जाए। और यसाया 9:7 में लिखा हुआ है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। तो ये बादशाही की बात हो रही है खुदा की, यीशु मसीह की। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर
آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. سو داؤد کے تخت کی بات ہو رہی ہے، بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 32 میں بڑی خوبصورت ہے کہ دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی، خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح. پھر ساری ساتوں کے ساتھ روح. سو یسوع مسیح کے والے سے راستی کی، صداقت کی بہت ساری پیشن گوئی ہیں. سو یہ جو ہے ملک صدق بھی بالکل ایسی ہی ہے پکچر. صرف پہلے ہی جو 2 ورڈ ہیں دیکھیں، ملک صدق. ہاں ٹھیک ہے، وہ بالکل کرائسٹ کی پکچر ہے. اچھا آگے دیکھیں، دوسرا جو ٹائٹل ہے وہ جی سالم کا بادشاہ. ملک صدق، سالم کا بادشاہ. اور سالم جن بہن بھائیوں کو نہیں پتہ، سالم جو ہے نا وہ یروشلم کا پرانا نام ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے پرانی اگر ہسٹری آپ کو ملے گی کہیں سے بھی یروشلم کی تو وہ یہاں سے ہی آ کے کنیکٹ ہوگی سالم سے. سو یہ یروشلم کو پرانا نام ہے، اور سالم کا مطلب ہے صلح. آمین. سو دیکھیں بادشاہ ہے اور پھر سالم کا بادشاہ، یعنی کہ صلح کا بادشاہ ہے. اینڈ ہیئر وی گو اینڈ ادر ٹائپولوجی ویری کلیئر ویری ایزی. اور لوکا 2:13-14 میں جب خوشخبری سنائی گئی ہے نا گڈریوں کو، تو دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. سو دس از دا اباؤٹ دا پیس اینڈ ریکنسیلیشن. اور وہ جو ہے نا صلح کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بادشاہ صلح کی بات ہی کرتا ہے. سو دس از اے ویری کلیئر دونوں. اور عبرانیوں 7:1 میں اس ٹائپولوجی کو دیکھیں پولوس اب کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ملک صدق کو جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ کیسے ریزمبل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. ٹھیک ہے جی. سو یہاں پہ وہ خود بھی جو ہے نا ملک صدق کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا پھر آگے دیکھیں، آگے لکھا ہو کہ روٹی اور مے لے کے آیا تھا وہ. یہ بڑی خاص بات ہے کہ بادشاہ ہے، روٹی اور مے کا کیا تعلق ہے؟ بٹ اف وی سی یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو پھر ہمیں روٹی اور مے کی اتنے گہرے طور سے سمجھ ہے آج کہ ہم تو اس عہد کے وارث ہیں، ہم اس عہد میں زندہ ہیں. تو ہمیں روٹی اور مے کا بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی روٹی ہے اور یہ کون سی مے ہے. اچھا، اور یوحنا 22:18-19 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. سو یہ ہے جی خداوند کا بدن. سو یسوع مسیح میں ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے نا کمیونین کی جو برکت ملی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ ملک صدق میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمیونین کرنے آیا اس کے ساتھ، ہاں ابراہم کے ساتھ. اور ابراہم کون؟ ایمانداروں کا باپ جو کہلائے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل پکچر آف جیسس کرائسٹ کہ ہم خداوند کے بدن میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ابراہم ہماری تصویر ہے. ٹھیک ہے. اور ملک صدق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا کاہن، ٹھیک ہے، سردار کاہن یسوع مسیح کی تصویر ہے. سو روٹی اور مے لے کے آ رہے ہیں، بیوٹیفل. اچھا اس کے بعد جو ہے نا اچھا زبور جو ہے نا 110:4 میں بھی اس کا دوسری دفعہ ذکر آتا ہے ملک صدق کا. اور وہاں پہ جب ذکر آتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. لے جی، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ داؤد بادشاہ جو ہیں وہ جب زبور لکھ رہے ہیں تو وہ پاک روح کی ہدایت سے ملک صدق کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ اس کی طرز کا کاہن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں خداوند نے قسم کھائی ہے پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. ٹھیک ہے. یسوع مسیح کی کہانت ابدی ہے. جو لاویوں کی کہانت تھی، ہارون کی کہانت تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل گر گئی ہے اور اس کے بعد سے قربانیاں موقوف ہوئی ہوئی ہیں، کہانت کا کام ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کہانت جو ہے وہ ابدی ہے.
सो दिस इज़ अबाउट द मसाया जो दाऊद बादशाह बता रहे हैं। ओके, और अबरानियों में इसी चीज़ को खोल के बयान कर देते हैं पौलुस। हमारे लिए इतना आसान है ना, आज मैं आपको बताऊं बाइबल के हर एक चीज़ तो हमें खोल के बयान कर दी है। और फिर अगर हमें ढूंढने में मुश्किल हो, आई थिंक सो फिर हमारे में कमी है कि वी डोंट रीड, वी डोंट स्टडी, इजंट इट। अच्छा, लेट्स सी, यहाँ पे है जी इब्रानियों 7:20-24 में, और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, ये वो हवाला वही कोट कर रहे हैं ज़बूर जो हमने 110 पढ़ा है कि खुदावंद ने कसम खाई है। और पौलुस कह रहे हैं मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं। ये लावियों की बात हो रही है, हारूनी जो थे सारे, हारून की कहानत से, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। आमीन। सो इसकी कहानत लाजवाल है। लावियों की कहानत वक्ती थी, और वो अभी हमारे सामने हम देखते हैं कि दे कांट डू इट, लेकिन यीशु मसीह इन ग्रेटर सेंस। सो टाइपोलॉजीज़ की एक बुनियादी बात यह है कि यीशु मसीह जब हमें दिखाई देंगे ना, तो वही चीज़ जो है पुराने अहदनामे में यीशु मसीह में बड़े खुले अंदाज से और क्या कहना चाहिए, इन ए ब्रॉडर सेंस, इन ए ग्रेटर सेंस, वो जो है ना वो फुलफिल होती है, हमें दिखाई दे रही है। और इसीलिए खुदा ने कहा था मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। सो टाइपोलॉजीज़ में हम देखते हैं कि कैसे शरीयत की फुलफिलमेंट हो रही है, किस तरीके से शरीयत पूरी हो रही है। ओके, अच्छा, इसका एक और हवाला है इब्रानियों 7:28 में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तक कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, दाऊद बादशाह की बात कर रहे हैं कि वो जो कसम ज़बूर 110:4 में लिखी है, ठीक, वो शरीयत के बाद खाई गई, और वो जो है वो हमेशा के लिए कामिल किया, ठीक है। वो जो काहिन है, वो जो मुकर्रर हो रहा है, वो हमेशा के लिए। ऑलराइट, अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखें, जैसे हमने बैकग्राउंड देखी थी अभी हमने सारी, तो हमने देखा था कि ये एकदम ही बादशाह अपीयर हो गया है। इसका पीछे बादशाहों में वो जो जंग करते आ रहे हैं या जो लूत को लेके गए हैं, ठीक है ना, इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। सो यानी कि उसका कोई नसब नामा भी नहीं लिखा हुआ कि वो बादशाह कहाँ से आ गया। हालांकि जब हम तवारीख की किताबें पढ़ते हैं तो हर बादशाह का जो है ना वो नस्ल दर नस्ल बिन बिन बिन, ठीक है, वो पता चलता है कि अच्छा इसका बाप ये था, इसका बाप ये था, इसका बाप ये था, लेकिन इसका कोई नसब नामा ही नहीं है। और फिर ये काहिन भी और शरीयत के बगैर भी है, ठीक है। सो इट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड। सो लेट्स सी दिस के कलाम इसके बारे में क्या बताता है। और अगेन इब्रानियों 7:3 में लिखा है कि ये बेबाप बेमाँ बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा, ठीक है। अब ये देखें कि कितना क्लियरली इसको पौलुस जो है ना वो स्ट्रांगली बता रहे हैं कि वो बेबाप बेमाँ बेनसब नामा है। अब यहाँ पे जब हम बेबाप या बेमाँ कहते हैं ना, इधर जो पौलुस बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि यीशु मसीह तो पाकरू से पैदा हुए थे, वो खुदा का बेटा था, ठीक है, मुकद्दसा मरियम के पेट में से पैदा हुए थे, और उनका पूरा नसब नामा है, जो जेनियोलॉजी है क्राइस्ट की वो सारी है, ठीक है, मत्ती पहले बाब में भी, लूका में भी। लेकिन ये जो बेबाप और बेनसब नामा बात हो रही है, ये कहानत के हवाले से बात हो रही है कि जो उसकी खिदमत है, ठीक है, उसमें कोई उसका सानी नहीं है, कोई उसका शुरू नहीं, कोई आखिर नहीं है, उसकी कहानत लाजवाल है। और जैसे कह रहे हैं कि उसकी उम्र का ना शुरू है ना ज़िंदगी का आखिर है। सो ये सारी की सारी देखें अब टाइपोलॉजीज़ या ये सारी बातें किसके लिए हैं, या यीशु मसीह के लिए तो या खुदा के लिए। एंड वी नो दैट जीसस इज़ द मसाया, यीशु ही खुदावंद है। और कलाम कहता है कि जो जान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है वो निजात पाएगी। खुदावंद मीन क्रियोस, मालिक, खालिक, ठीक है, खुदा सादा अल्फाज में अगर कहा जाए। सो देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत अंदाज में बताया। अच्छा, फिर एक और रोमियो में भी इसी का जिक्र है, और वहाँ पे लिखा हुआ है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, शरीयत के बगैर,
جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں. ٹھیک ہے جی. تو شریعت کے بغیر ہے یہ راست بازی. شریعت تو موسیٰ کے وسیلہ سے آ رہی ہے. ابھی باپ ابراہیم جو ہے نا ان سے یعقوب نہیں پیدا ہوئے، اسحاق نہیں پیدا ہوئے. موسیٰ تو بڑی دور ہے، اور شریعت پھر موسیٰ نے آنا تو پھر آنی ہے. سو اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت سے پہلے، شریعت کے بغیر، شریعت کے ماتحت نہیں. سو اٹس اے بیوٹیفل. یہ ملک صدق کے اندر ہی دیکھیں ہمیں یہ ساری باتیں، یہ 3-4 ورسز کے اندر ہی ہیں. اچھا، پھر آگے ایک ہم نے چیز دیکھی تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور کاہن آپ دیکھیں، ہم تھوڑی بہت بات کر لی ہے کہانت پہ بھی. کاہن کا کام کیا ہوتا تھا؟ کاہن کیا کرتا تھا کہ وہ قربانیاں گزرانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ذبیحے گزرانتے تھے. اور خاص طور پہ جب سردار کاہن کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے گناہ کے لیے اور امت کے گناہ کے لیے سال میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ پاک ترین مکان میں جاتا تھا، اور وہ قربانی گزران کے اس کا خون لے کے جاتا تھا. اور پھر جو تھی نا قوم کو اور اس کو بھی اس کے گناہوں سے خلاصی ملتی تھی. لیکن یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں ہم کہ قربانی کا مکاشفہ اٹس ہیوج. ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہر قربانی پرانے عہد نامے کی، چاہے جرم کی قربانی، چاہے خطا کی قربانی، چاہے سوختنی قربانی، آتشین قربانی، ٹھیک ہے، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانے، ہر قسم کی چیز جو بھی تھی وہ یسوع مسیح میں پوری ہوئی ہے. ایک ہی قربانی میں ہر ایک چیز پوری کی ہے یسوع مسیح نے. اچھا، اور عبرانیوں میں دیکھیں اب اس کو کس طریقے سے پالوس بتا رہے ہیں. سو ادھر لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نذریں گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. سو یہاں پہ وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ تو جسمانی طور پہ، بدنی طور پہ ہیکل میں گزرانتے تھے، اور اگر وہ اور خداوند وہ والا کام نہیں تھے کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہتر جو ہے نا خدمت وہ یسوع مسیح کی نے کی ہے، اور اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا ہے جس کے وسیلے سے ہم سب نے نجات پائی ہے. سو اٹس اے مور یو کین سے اسپرچل نیچر، اٹس ناٹ اے فزیکل نیچر. جیسے جسمانی طور پہ کام ہوتے تھے، فزیکل سینس میں کام ہوتے تھے ہیکل میں، لیکن یہ یسوع مسیح نے ایکچولی جو بات شریعت نہیں تھی کر پا رہی نا جسم میں کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر ججمنٹ لے کے کی ہے. سو وہ سردار کاہن بھی ہے، وہ قربانی بھی ہے، وہی برہ بھی ہے، ٹھیک ہے. سو سب کچھ ہی وہ ہے، اور اپنا لہو بھی لے کر جا رہے سردار کاہن بھی. سو دس از ہاؤ کرائسٹ از دا سن آف گاڈ، کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے. ہی از دا چیف جو ہے نا پریسٹ. سردار کاہن کیسے ہیں؟ یسوع مسیح. اور اسی کے بعد اسی کی اگلی ورسز دیکھیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے عبرانیوں میں کہ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے کہ اگر اب ہارون کی کہانت نہیں رہی، اب یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، تو پھر شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے. کیونکہ جس بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کہانت بدل گئی ہے تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے. اور کہانت کے اعتبار سے لاوی جو تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے، جو کاہن ہوتے تھے وہ ہارون اور لاویوں کی نسل سے ہوتے تھے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح لیکن یہودا کی نسل سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے کہ اس کا بھی بدلنا ضرور تھا. اور آگے لکھا ہے اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. ٹھیک ہے.
کتنی واضح اور کھل کے اس نے بات بتا دی ہے کہ یہ ہارون کی کہانت والی خدمت نہیں ہے سچ، وہ ایک عکس تھا، لیکن یسوع مسیح نے جو بہتر عہد، بہتر خدمت کی ہے، اور یہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت. سو باطینی انسانیت کی ہماری اندر کی بات ہے، روح کی بات ہے، اس نے جڑوں کو ٹریٹ کیا ہے. جیسے شریعت تو کہتی تھی کہ زنا نہ کر، لیکن جس سڑک کے اگر تم نے اپنی آنکھ سے کسی کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو تم نے اس کے ساتھ مباشرت کر لی، تم نے زنا کر لیا. سو دس از ہاؤ ہی ہیز he has fulfilled the law and raised the bar so high. اس لیے یسوع مسیح میں ہمیں راست بازی ملتی ہے. یسوع ایکچولی he has earned that righteousness، اور وہ ہمیں ملتی ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں. سو یہ ہے جی ملکیسیدک کی طرز کا کاہن. اور ایک اور حوالہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. کافی میں کوٹنگ کروں، لیکن یہ اتنی کھلی ٹیچنگ ہے نا. دیکھیں عبرانیوں کا آپ پڑھ رہے ہیں، میرے خیال 10 باب 8 باب، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری 7 باب، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ساری ملکیسیدک کی ٹیچنگ مل جائے گی. اور عبرانیہ 10:5 میں لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی کہ جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. ٹھیک ہے، سو التجائیں اور خداوند کی اپیل جو تھی وہ سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا ہے. اب دیکھیں، کامل بن کر فرما برداری اٹھائی ہے، سیکھی ہے، کی ہے، اور حالانکہ بیٹا تھا لیکن دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری کی ہے. کس کے لیے؟ ہم نافرمانوں کے لیے، تاکہ ابدی نجات کا باعث ہو ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا ہے. اور اس سے خدا کی طرف سے ملکیسیدک کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا. تو یہاں پہ بالکل ملکیسیدک کے ساتھ دوبارہ جوڑ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے نا ملکیسیدک کی طرز کی کہانت ہے. سو اٹس اے ویری اسٹرانگ میرے بہنوں بھائی. یہ والی جو ہے نا ٹائپولوجی، دس از ویری اسٹرانگ. آدم میں بھی بڑی اسٹرانگ تھی، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کافی اسٹرانگ بھی ہے. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹائپولوجیز جو ہیں یہ تھوڑی سی ویک بھی ہیں، بعض درمیانی سی ہیں، بعض بہت اسٹرانگ ہیں. سو سم ٹائم یو نیڈ ٹو لک اٹ ود دا لینز آف دا کرائسٹ. ٹھیک ہے، ود دا فیتھ، تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اور ان دا اسپرٹ آف دا ورڈ آف گاڈ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا، یسوع مسیح کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا. اور ٹائپولوجیز جو ہوتی ہے یہ ود ریزننگ ہوتی ہے، ود لاجک ہے. اٹس ناٹ کہ ایسے ہی آپ کوئی بھی بات اٹھا کے ملا دیں گے. اب دیکھیں پالوس کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو حوالوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، زبوروں کے ساتھ ملا کے تو اس کو کھول رہے ہیں. اچھا پھر دیکھیں جی ایک اور بات جو اس میں بڑی مزے کی ہے. یہ ابھی وہ 3 ہی ہیں ورسز، میرے خیال 2 ہیں ورسز. اچھا اینی ویز یہاں پہ بڑی مزے کی بات ہے. دیکھیں اب ہوا کیا ہے. تو ملکیسیدک نے جو ہے نا برکت دی ہے ابراہیم کو. لکھا ہے، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں وہ برکت دے رہا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تو مبارک ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے بھید کی بات ہے کہ برکت ہمیں کہاں سے ملتی ہے. برکت آسمان سے ملتی ہے، برکت خدا سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، کلام کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش آسمان سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز اس پر سایہ نہیں ڈال سکتی. سو جو برکت کسی کے لیے کھل گئی ہے نا، خدا نے کسی کے لیے کھول دیا، تو دیٹس اٹ. That's not gonna stop. It has to fulfill. اور عبرانیہ 7:4-10 میں اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا پولس نے. وہ کہتے ہیں کہ جی پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا. ابراہیم کے لیے کہہ رہے ہیں کیسا بزرگ تھا، نہیں یہ ملکیسیدک کے لیے کہہ رہے ہیں پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دعائیہ کی دی. ٹھیک ہے، اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دعائیہ کی لیں. کہتے ہیں کہ جو لاوی ہیں وہ دعائیہ کی لیتے ہیں، ان کو یہ ہے، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے، یسوع مسیح یہودا سے ہیں، جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دعائیہ کی لی. تو وہ ابراہیم سے دعائیہ کی لے رہا ہے.
اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے. اور اس کو الٹی برکت دے رہے ہیں. اچھا، اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دیا یکی لیتے ہیں، ہارون کاہن اور لاوی، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کلام کی ایک آیت ہے کہ خداون جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. کہتے ہیں وہ تو کہتا ہے میں زندوں کا خداون ہوں. یسوع مسیح میں جو، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو مرتے نہیں، وہ سوتے ہیں، بیکاز ہم زندہ ہی ہیں، کیونکہ موت کا ہمارے اوپر اختیار نہیں. وی آر گونا بی ریزڈ، ہم ایک دن پھر زندہ کر لیے جائیں گے. جیسے باپ نے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا، بالکل اسی طریقے سے اسی کا بپتسمہ ہم لیتے ہیں نا، وہی ایمان ہے ہمارا بھی. اچھا، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے. پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دیا یکی لیتا ہے ابراہام کے ذریعہ سے دیا یکی دی ہے. کہتے ہیں یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ لاوی جو شریعت کے حساب سے دیا یکی لیتے ہیں، لاوی کا قبیلہ جو ایک قبیلہ تھا، باقی سارے 11 قبیلے جو اسرائیل کے تھے وہ ان کو دیا یکی دیتے تھے، کیونکہ لاوی جو تھے وہ کہانت کا کام کہانت سے مراد ہیکل میں خدمت کا کام کرتے تھے. تو بخور جلانا، ٹھیک ہے، قربانیاں، سارے کا سارا سوختنی قربانی اور صفائی ستھرائی نگہبانی، ٹھیک ہے. سارا ہیکل یہ صرف لاوی کرتے تھے، اور باقی 11 قبیلے ان کو دیا یکیاں دیتے تھے، نذرانے ہدیے لا کے دیتے تھے. لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے. ایک تو وہ لاوی کی نسل سے ہی نہیں ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ یہودا کی نسل سے ہے. اور دوسرا جو ہے نا ابراہیم، جو لاوی ابھی جس کے صلب میں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے میں نے آگے بتایا کہ نہ اسحاق ہے نہ یعقوب ہے ابھی، تو لاوی تو بڑی دور کی بات ہے. تو لیکن یہاں پہ وہ ابراہیم جو ہے ابھی صلب میں ہے لاوی، اور وہ اس کو دیا یکی دے رہا ہے. کس کو؟ ملک صدق کو. ملک صدق سے مراد راستی کے بادشاہ کو، یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. اور عبرانیہ 6:19-20 میں لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے. یہاں پہ پھر سردار کاہن سے جب وہ سال میں ایک دفعہ جاتا تھا پاک ترین مقام میں، یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر پیش رو کے طور پر، ٹھیک ہے. وہ درمیانی بھی ہے ہمارا، وہ پیشوا بھی ہے ہمارا، شفایت بھی کرتا ہے ہماری، اپنے لہو سے ہمیں چھپاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے. وہ تو سردار کاہن ایک دفعہ دیٹس اٹ، اس کے بعد ہو گیا. تو پھر آپ کو قربانیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی. سو دس از ہاؤ اٹس سو بیوٹیفل اسٹف. ملک صدق مجھے تو بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی لگتی ہے یہ، اور واقعی ایسے فیل ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ شاید یسوع مسیح تو نہیں تھے مجسم شکل میں، جسم میں. کیونکہ دیکھیں پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خدا ایک جگہ پہ ابراہیم سے انسانی اس میں آئے ہیں مرد کے طور پر اور بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سدوم اور عمورہ، اسی کے آگے آئے تھوڑا سا کہ وہ سدوم اور عمورہ پہ جب آگ اور گندک سے تباہ کرنے لگتے ہیں تو 3 شخص آتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے خداوند ہے. وہاں پہ سارا پورا بیان ہے، اس کو بھی کسی دن دیکھیں گے. کہہ لیں کہ انسانی شکل ہے، فرشتے بھی انسانی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں، کرائسٹ واز انکارنیٹڈ. ایکچولی وہ ملک صدق اس کا نام دیا گیا، لیکن جو ساری کریکٹرسٹکس ہیں وہ تو یسوع مسیح کی دکھائی دے رہی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں. لیکن اینی وے لیٹس ناٹ گو ان دیٹ ڈبیٹ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچل ریم میں اٹس آل سمبولکلی ٹورڈس کرائسٹ. یہ تمام باتیں یسوع مسیح میں پوری ہو رہی ہیں. تو میرے بہنوں بھائی، یہ بنیادی سی ٹائپولوجی ہیں جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں بائی دا وے. ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیں، ملک صدق کو بھی دیکھیں، اور عبرانیوں اور رومنس میں جہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی دیکھیں اپنی فردر اسٹڈی کے لیے. سو دس از آل فرام می، اینڈ نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور کسی نہ کسی پرسنالٹی کو بھی دیکھیں گے، اور آئی تھنک سو دیٹس گونا بی ویری بلیسڈ فل فار یو ایز ویل. سو خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے، اینڈ گاڈ بلیس یو.